बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि आज का दिन 11 शाबान जो कि मखसूस है विलादत बासादत हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के साथ, लिहाजा इस दिन की मुनासिबत से भी तमाम जहान तशय्यो और बिलखुसूस वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में तबरीक और तहनीयत अर्ज़ करते हैं। नहायत ही पुरमसरत मौका है, नहायत ही ख़ास मौका है तमाम मोमिनीन के लिए, चूँकि इस दिन जो शख्सियत दुनिया में तशरीफ़ लाई हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम, यकीनन इसमें तमाम मोमिनीन को अच्छी तरह इस चीज़ की समझ है कि यकीनन वो जायगाह और वो मंजिलत जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम को हासिल है, यकीनन खुतबा से और उलमा से आप सुनते रहते हैं। यकीनन एक तरीके से अगर देखा जाए तो ख़ुद हज़रत रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वालिही के साथ रिवायतों में मिलता है और तारीख़ में कि सबसे शबीह तरीन जो सबसे ज़्यादा मुशाबिह थे हज़रत रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वालिही के साथ, वो हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम थे। यानी उनकी शबाहत जो है अपने जद रसूलुल्लाह के साथ नहायत ही नज़दीक शबाहत थी। और यही वजह है कि जब करबला के मैदान में हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम जब जाते हैं जिहाद के लिए और वक्त के इमाम हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की दिफा के लिए, तो उस वक़्त जो लोग थे जिन्होंने रसूलुल्लाह को देखा हुआ था, तो उन्होंने यही कहा कि ये दरहाली के ख़ुद हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वालिही है। यानी उसकी शबाहत और उनकी गुफ्तार रफ्तार हर चीज़ जो है वो अपने जद रसूलुल्लाह से मिलती जुलती थी और शुजाअत में अपने जद हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मुशाबिह थे। यानी दक़ीक़न उसी तरीक़े से जब हज़रत हमला करते थे अपने वक्त में जंग में, या जो सिफ़ीन या उसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ जंगों में, जो हज़रत की जंग करने का जो अंदाज़ था वो बिल्कुल हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम को इर्स के तौर पे मिला हुआ था, यानी विरसे में मिला था। बिल्कुल अपनी ही जद अमजद हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के साथ इसकी ख़ास शबाहत थी, जो इस एतबार से भी लोगों के लिए बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि ये शख्सियत जो है कोई आम शख्सियत नहीं है। तो एक तरफ से शबाहत है रसूलुल्लाह के साथ और दूसरी तरफ ख़ुद हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ जो जंगी अंदाज से उनकी शबाहत है, तो ये सब के लिए बिल्कुल वाज़ेह थी ये बात। और ख़ुद रसूलुल्लाह ख़ुद हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम जब जंग के लिए हज़रत अली अकबर आते हैं, चूँकि जंग जिस तरीके से करबला में हुई है तो वो अहले बैत की तरफ से फ़र्दन यानी जो शख्सियात थे वो शुहदा करबला वो फ़र्दन जाते थे और उस तरफ से वो लोग हमला करते थे, जो कि बिल्कुल उस ज़माने के जंग के क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी थी। यानी तरीक़ा ये था कि अरब का अगर एक शुजा आगे जाता है तो उसके मुकाबले में एक शख्स जो है वो आएगा और उसके साथ रज़म करेगा और उनके साथ लड़ेगा और उनका मुकाबला करेगा। लेकिन यहाँ पर जो यजीदी फ़ौज है वो बिल्कुल उन्होंने वो क़वानीन जो अरब जंग के क़वानीन थे उनको पैमाल करके रखा हुआ था। ये यहाँ से एक शख्सियत जा रही है, वहाँ से वो जो है वो लश्कर की शक्ल में हमला करते थे। तो ये एक नहायत ही नामर्दाना, और बनी उमैया जो है उन्होंने सारी ज़िंदगी इसी तरह जो नामर्दाना तरीक़े से गुजारी है। ये जो है वो ख़ानदानी नामर्द थे, ऐसे नामर्द थे कि इन्होंने कभी किसी चीज़ का वो नहीं करते थे, किसी चीज़ का लिहाज नहीं करते थे। और ये ख़ुद जो है हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ जब जंग सिफ़ीन में ये मौया हारने लग गया तो इन्होंने नेज़ों पर कुरान उठा दिए थे।
یعنی ان لوگوں کی جو منافقانہ چالی تھی وہ ہر جگہ پر تھی، اور یہ کسی نہ کسی چیز میں بھی یہ لوگ جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یعنی خود عمر عاص جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس کے پاس پہنچ گئے تو اس شخص نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بے پردہ کر دیا، اور چونکہ ان کو پتہ تھا کہ شرافت علی جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ مجھے قتل نہیں کرے گا اگر میں ننگا ہو جاؤں۔ یعنی یہ شخص جو ہے، یہ لوگ ایسے خاندانی طور پہ چال باز اور خاندانی طور پہ یہ لوگ جو ہے وہ اس قسم کی فریب کاری اور ان چیزوں میں معروف تھے۔ تو جہاں کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے حضرت سید شہداء علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ لوگ جو ہے یہ اسی طریقے سے تھے۔ یعنی ان لوگوں کے یا اس طرف سے ایک شہید جو ہے وہ جا رہا ہے جنگ کے لیے، اس طرف سے جو لوگ ہیں وہ لشکر کی شکل میں آتے تھے۔ تو یہ جو ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام، جن کا ایک طولانی خطبہ بھی ہے اس موقع پر، جو نہایت ہی فصیح اور بلیغ خطبہ، اور جو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے جو اشعار پڑھے ہیں تاریخ میں ثبت ہے کہ نہایت ہی فصیح اور بلیغ اشعار ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے حضرت سید شہداء علیہ السلام جب جاتے ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام جنگ کے لیے، تو وہاں پر کہتے ہیں اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً برسول اللہ۔ فرمایا کہ میں آج ایک ایسی شخصیت کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں، خلق میں، یعنی ان کی جو خلق سے مراد یہ ہے کہ ظاہری جو وجود ہے، جو بدن ہے، خلق کے اعتبار سے رسول اللہ کے شبیہ ہے۔ اشبہ الناس خلقاً و خلقاً، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی ہے، و منطقاً، اور نطق میں بھی ہے۔ جیسے رسول اللہ لبان مبارک کو جنبش دیا کرتے تھے، اسی طریقے سے حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی ہے۔ یعنی ایک طریقے سے سید شہداء نے گویا کہ بارگاہ الہی میں یہ اعلان کر دیا کہ میری قربانی، اس سے عظیم قربانی میرے پاس نہیں ہے، کہ آج میں اس شخصیت کو آپ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں کہ جو خلقاً و خلقاً و منطقاً برسول اللہ، اللہ کے رسول، یعنی تیرے رسول کے ساتھ ان کی شباہت تھی۔ تو اس عنوان سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، چونکہ پھر جو روایت ہے وہ عجیب ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب اپنی جد امجد کی زیارت کا مشتاق ہوا کرتا تھا تو میں اپنے بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کرتا تھا، ان کو دیکھتا تھا تو مجھے رسول اللہ کے لیے جو میں مشتاق ہوتا تھا زیارت رسول اللہ کا اور ملاقات رسول اللہ کا، تو میں اپنے فرزند حضرت علی اکبر علیہ السلام سے ملاقات کرتا تھا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کربلا آ چکے ہیں یقیناً ان کے لیے یہ بات فنہان نہیں ہے کہ خود حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ ایک ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے اور انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور
پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے معزز مہمان جن سے انشاءاللہ رابطے کی کوشش کر رہے ہیں، عالی جناب مولانا سید ناصر حسین الحسینی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ امریکہ سے انشاءاللہ رہیں گے، ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر رابطہ قائم ہو سکا تو گفتگو کا سلسلہ ان سے جاری رکھیں گے، اگر احیاناً رابطہ نہ ہو سکا تو گفتگو کا سلسلہ آج ہمارا حضرت علی اکبر علیہ السلام اور حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے عنوان سے جو قسمت ہے اسی عنوان سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خود شباہت جو رسول اللہ کے ساتھ ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی، اہل بیت علیہ السلام میں یقیناً ایک شخصیت کی دوسری شخصیت کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے اور ایک خاص شباہت ہوتی ہے، لیکن جہاں رسول اللہ کے ساتھ شباہت کا سوال اٹھتا ہے تو وہاں پر روایات میں دو ایسے شخصیات ہیں کہ جن کی نہایت ہی شباہت ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ ایک جیسے میں نے عرض کیا کہ خود سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج میں اس شخصیت کو آپ کے راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں کہ جو خلقاً و خلقاً و منطقاً رسول اللہ کے شبیہ ہے، اور دوسری جو شبیہ ہے رسول اللہ کی وہ وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ ان کے لیے بھی وہی جو رسول اللہ کے ساتھ شباہت والی بات ہے وہ یقیناً اپنی جگہ پر روایات میں موجود ہے، اور روایات میں ملتا ہے کہ حتیٰ لباس رسول اللہ بھی آپ کے تن نازنی پر رہے گا، یعنی جو لباس ہے جو رسول اللہ کا عمامہ ہے وہ حضرت کے سر پہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جہاں پر فرمایا کہ ان کا نام میرے نام سے ہوگا اور ان کی کنیت میری کنیت ہوگی، رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کا نام میرا نام ہوگا اور ان کی کنیت میری کنیت ہوگی، یعنی خود رسول اللہ سے ایک گہری شباہت رکھنے والے حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ دونوں شخصیات حضرت علی اکبر علیہ السلام اور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، شباہت ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ فرزندان رسول اللہ میں سے ان دو شخصیات کی ایک خاص شباہت ہے خود رسول اللہ کے ساتھ۔ اور جہاں تک عظمت حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے تو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ کربلا آئے ہوں گے اور جو نہیں بھی آئے یقیناً ان کو بھی پتہ ہے کہ اہل بیت میں سے ایک محبوب ترین شخصیت تھی حضرت علی اکبر علیہ السلام، بلکہ شخصیت ہے، محبوب ترین شخصیت ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ یہیں سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ حرم حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے اندر جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں تو خود ایک قبر ہے، یعنی خود سید الشہداء اور حضرت علی اکبر علیہ السلام ایک قبر میں مدفون ہے۔ محبت ہے سید الشہداء کی۔ فرمایا کہ میں جب اپنے جد رسول اللہ کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں حضرت علی اکبر علیہ السلام جو میرا فرزند ہے اس کی زیارت کیا کرتا تھا۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر محبوب ہے۔ اور مقاتل میں بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ہر شہید جب خیمے سے باہر نکلتے تھے جنگ کے لیے عاشورہ کے دن تو ہر شہید بڑے عزت کے ساتھ باہر نکلتے تھے اور تمام کے تمام خیمہ گاہ حسینی میں ایک کوہرام برپا ہو جاتا تھا چونکہ شہادت کا موقع تھا۔ لیکن حضرت علی اکبر علیہ السلام پھر جب وہ نکلے، یہاں میں ایک جملہ کہتا جاؤں، یعنی اس قدر کے خود سید الشہداء نے یہ جو جملے کہہ دیے کہ
آج میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ اس سے بڑی میرے پاس اور قربانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑی میرے پاس اور قربانی نہیں ہے کہ میں راہ خدا میں دے سکوں۔ اور ایک نفرین بھی کر دی عمر سعد کے لیے، فرمایا خدا تیرے نسل کو قطع کر دے کہ تو نے میرے نسل کو قطع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وقت کے امام کو کیا پتہ نہیں ہے کہ میرے فرزندان میں سے حضرت امام سجاد علیہ السلام سے میری نسل چلے گی؟ یقیناً پتہ ہے۔ ہمارے مسلک میں ہم معصومین کے علم غیب کے قائل ہیں، یہ ہم کہتے ہیں اور یہ کہتے رہیں گے۔ ہمارے مسلک میں ہم معصومین کے علم غیب کے قائل ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میری نسل کا سلسلہ حضرت امام سجاد علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلے گا، لیکن کیوں فرمایا؟ کہا خدا تیرے نسل کو قطع کر دے، خدا تیرے نسل کو یہیں پہ ان کا خاتمہ کر دے کہ تو نے میرے نسل کو قطع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس قسم کے جملے ملتے ہیں حضرت شہزادہ علی اکبر کے لیے۔ اور میں ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں مقام حضرت علی اکبر ہے، یہ تو اہل بیت کے نزدیک تو یقیناً ایک خاص جائگاہ ہے حضرت علی اکبر کی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ معاویہ جو کہ درجہ یک دشمن ہے، اس سے بڑا دشمن اہل بیت کا کوئی نہیں، معاویہ سے بڑا دشمن اہل بیت کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اس سے بڑا دشمن ہو ہی نہیں سکتا، سب سے بڑا دشمن ہے، نسلی دشمن ہے۔ اس کا باپ ابو سفیان رسول اللہ کا دشمن ہے، معاویہ جو ہے وہ حضرت امیر مومنان کا دشمن ہے، یزید پلید جو ہے وہ حضرت سید شہداء کا دشمن ہے۔ اور اسی طرح یہ بنی امیہ کا جو سلسلہ ہے آتا جا رہا ہے کہ جو نسلی رسول اللہ کے آل کے دشمن ہے۔ کہتے ایک دفعہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا شام میں، تو اس نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں جو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ سب نے کہا پوچھئے۔ اس نے کہا کہ آج کے دور میں خلافت اور بادشاہت کا صحیح حقدار کون ہے؟ ایک بات ہے کہ دیکھیں دوست جو ہوتے ہیں، جو انسان سے محبت کرتے ہیں، وہ تو یقیناً انسان کی تعریفیں کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ تو تعریفیں کرے گا، ان کو تو حق کی معرفت حاصل ہے یا محبت ہے یا جو بھی سلسلہ ہے۔ معاویہ نے سوال کر دیا، کہا آج کے دور میں بادشاہت اور خلافت اور تخت پر بیٹھنے کا صحیح حقدار کون ہے؟ تو سب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، سب حیران ہو گئے۔ لکھتے ہیں کہ سب جو ہے وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے۔ تو معاویہ نے کہا کہ خلافت اور بادشاہت اور تخت نشینی کے لیے جو آج کے دور کا حقدار آدمی ہے، حقدار شخصیت ہے، وہ حسین کا فرزند حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ دشمن ہے آل رسول کا، نسلی دشمن ہے، ایسا دشمن جنہوں نے آل رسول کو قتل کر دیا، آل رسول کی نسل کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے معاویہ نے، خود بھی کوشش کی، پھر اپنے بیٹے کو تعین کر دیا، یعنی نسلی دشمن ہے۔ اس سے بڑا دشمن اہل بیت کا تاریخ میں کوئی نہیں ہے کہ جتنا بڑا دشمن معاویہ ہے۔ اس نے بھی کہہ دیا، اس نے کہا خلافت اور بادشاہت کا جو صحیح حقدار ہے آج کل کے دور میں، وہ حسین کا بیٹا ہے علی اکبر۔ نہایت ہی عظیم اور ایک ایسا موقع ہے کہ انسان جو ہے وہ حیران ہو جائے، اور یہ کتابوں میں وارد ہے۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں جو حضرت علی اکبر ہے وہ کس حالات میں تھے، اور کیا ان کی لوگوں کی کیا ایک خاص اہمیت تھی اس کے لیے، حضرت علی اکبر کے لیے۔ آج بھی جو اہل بیت کی بات آتی ہے تو لوگ جو ہے وہ خود حضرت علی اکبر سے زیادہ توسل کرتے ہیں، زیادہ توسل کرتے ہیں، چونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ سید شہداء کا جو
سب سے نزدیک اور سب سے زیادہ جو محبت کرتے ہیں سید شہداء، وہ اپنے فرزند حضرت علی اکبر سے کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ محبوب وہی ہے، اہل بیت کا محبوب ہے۔ زیارت ناہیہ کو آپ اٹھا لیجیے گا، امام زمانہ علیہ السلام کن الفاظ میں شہزادہ علی اکبر کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کن الفاظ میں تعریف کرتے ہیں۔ حضرت بقیت الہ الاعظم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، روایت میں ملتا ہے کہ شیخ عبد عون جو کربلا مقدسہ میں مقیم تھے، تو ان کے بھائی تھے جن سے یہ نہایت محبت کرتے تھے، بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے۔ میں آپ کو یہ واقعہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام اور لوگ جو ہے ان سے کیوں متوسل کیوں ہوتے ہیں۔ تو نہایت ہی علیل ہوئے۔ اس زمانے میں لکھتے ہیں کہ کربلا مقدسہ میں 3 بڑے ڈاکٹر تھے، بڑے طبیب تھے، جن کو لوگ حافظ الصحہ کہتے تھے۔ حافظ الصحہ یعنی ان ڈاکٹروں کے پاس لوگ جاتے تھے جو کہ 3 بہت بڑے ڈاکٹر تھے، اور پھر تینوں میں سے بھی ایک ڈاکٹر نہایت ہی اعلیٰ درجے کا تھا۔ لوگ جاتے تھے، اللہ جو ہے ان لوگوں کی توسط سے لوگوں کو شفا دیا کرتے تھے۔ تو یہ عبد عون جو ہے، ان کے بھائی بیمار ہوئے، یہ لے کے گئے ان کے پاس جو سب سے بڑا طبیب تھا کربلا میں، اور وہاں اس کا معالجہ شروع کر دیا۔ بار بار جا رہے ہیں، شفایابی نہیں ہو رہی۔ ایک دن سے دوسرے دن ان کی حالت مزید خراب ہو رہی ہے، مزید بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو بڑے پریشان ہو گئے، اور نہایت ہی دعائیں انہوں نے کی، نہایت ہی کوشش کی، لیکن کسی طریقے سے اللہ جو ہے ان کو شفا نہیں دے رہے۔ تو ایک دفعہ یہ شخص جو ہے عبد عون، یہ آیا ڈاکٹر کے پاس، وہی جو حافظ الصحہ تھا، ان کے پاس آیا اور کہا کہ اس کا کیا کرے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو جتنی کوشش کرنی تھی وہ کر لی، میرے ہاتھ میں تو اب نہیں ہے یہ۔ تو اس نے جا کے ان کو برا بھلا کہہ دیا، جو کچھ منہ میں آیا کہہ دیا، اس کو جو کچھ آیا وہ کہہ دیا۔ تو ڈاکٹر بڑے مومن تھے، وہ بڑے دل شکستہ ہو گئے، اور سیدھا جا کے انہوں نے بارگاہ حضرت سید شہداء علیہ السلام میں گلے کا اظہار کر دیا۔ تو دوسرے دن یہ شخص جو عبد عون تھے، یہ نہایت ہی شرمندہ ہوئے اور ڈاکٹر کے پاس واپس آئے اور کہا کہ میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں، کل میں نے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، اپنے بھائی کی محبت میں نے بہت کچھ کہہ دیا آپ کو، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ تو ڈاکٹر نے کہا، اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل اس وجہ سے دل شکستہ نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے کچھ کہہ دیا، دل شکستہ میں اس وجہ سے ہوا کہ چونکہ آپ کی حالت میں دیکھ رہا تھا کہ آپ اپنے بھائی سے کس قدر محبت کرتے ہیں، تو میں آپ کی وجہ سے حرم حضرت سید شہداء علیہ السلام میں داخل ہوا، اور حضرت علی اکبر علیہ السلام سے میں نے توسل کی اور کہا کہ اس شخص کو جو اپنے بھائی سے اس قدر محبت کرتا ہے، اس کے بھائی کو شفایابی دے دے۔ کہتے ہیں میں انہی دعاؤں میں تھا کہ رات کو میں خواب میں، عالم رویا میں نے دیکھا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، اور اس نے مجھے آواز دی کہ اے طبیب، جو تو نے دعا کی ہے وہ میں نے بارگاہ الہی میں جب پیش کی تو پتہ چلا کہ 9 دن کے بعد اس مریض کی موت واقع ہونے والی ہے، 9 دن کے بعد یہ مر جائے گا، لیکن میں نے آپ کے درخواست کے مطابق سفارش کی ہے، 30 سال تک یہ زندہ رہے گا اور اس کو اللہ شفایابی دے گا۔ تو یہ وہ کہنا تھا کہ عبد عون جو ہے وہ گریہ کرنے لگ گئے، اور پھر یہ شخص، اس کو اللہ نے شفا دے دی اور 30 سال تک یہ زندہ رہا، اور جب آخر میں فوت ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوشش کرے کہ شہزادہ علی اکبر کے نزدیک مجھے دفن کر دیں۔
تو شفایابی حاصل ہوتی ہے، اور ایک عظیم در ہے۔ ذاکرین کا بہت بڑا مقام ہے، اور آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ذاکرین خود سے نہیں بنتے، خود سے کوئی ذاکر نہیں بنتا۔ ذاکر امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اکبر نام لکھتا ہے، شہزادہ علی اکبر نام لکھتا ہے، یہ میرے بابا کا ذاکر ہے۔ اپنے طرف سے کوئی ذاکر نہیں بنتا، ذاکر بن بھی جائے گا، کوشش کرے گا ذاکر بن جائے، پھر لاسٹ میں پھر کسی نہ کسی وجہ سے وہ ذاکر نہیں بنے گا۔ یہ حسین کا بیٹا لکھتا ہے کہ یہ ذاکر بنے گا۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ مرحوم مرزا شیرازی رحمہ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم مرزا عبدالہادی شیرازی کے گھر میں گئے تو وہاں انہوں نے ایک ایسے شخص سے کہہ دیا کہ تو چل ذکر پڑھ اور مجلس پڑھ لے۔ تو اس نے کہا کہ سیدنا میں تو ذاکر امام حسین نہیں ہوں، میں ذاکر نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ تو سید نے دیکھ کے کہا، انہوں نے کہا کل میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک طرف مجھے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور اس کے ساتھ حضرت علی اکبر علیہ السلام تھے، اور اس کے پاس ایک کاغذ موجود ہے، اور مولا امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں فلاں شخص کا نام مٹھا دو، اور یہ جو شخص جو عبدالہادی شیرازی جس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے جا کے ذکر پڑھنے کا، میں نے دیکھا کہ حضرت سید شہداء نے کہہ دیا کہ فلاں شخص کا نام مٹا کے اس شخص کا نام لسٹ میں لکھ دیجئے کہ یہ آج سے میرا ذاکر ہو گیا ہے میرا۔ تو ذاکر اپنی طرف سے نہیں بنتے، حضرت علی اکبر علیہ السلام کے نام جو لکھتے ہیں تو ذاکر بن جاتا ہے۔ عظیم شرف ہے کہ انسان جو ہے وہ اس مقام میں ہو کہ اس کا نام ذاکرین حضرت سید شہداء میں آ جائے، ذاکرین حضرت سید شہداء علیہ السلام۔ عظیم مرتبہ ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کا، اور کربلا میں جہاں بات ہوتی ہے تو یقیناً ہم اردو زبان لوگ ہیں، اور جو اردو زبان جاننے والے لوگ ہیں، اگر اوریجنلی اردو زبان نہیں بھی ہے لیکن ظاہر ہے کہ پاک و ہند کے رہنے والے لوگ ہیں تو وہ اردو کو جانتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایک نہایت ہی ہر دل عزیز شاعر میر انیس، کیا خوبصورت طریقے سے انہوں نے حضرت علی اکبر کی مدح کی ہے۔ اگر وقت ملے تو ان اشعار کو ضرور پڑھ لے، ان اشعار کو ضرور پڑھ لے۔ کیا خوبصورت شعر ہے حضرت علی اکبر کی محبت میں جو انہوں نے لکھے ہیں۔ اب یہاں پر بات یہ کرتا ہوں کہ خود وقت کے امام حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو کہ شبیہ ترین شباہت رکھتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور میری کنیت اس کی کنیت ہو گئی۔ شبیہ ترین ہے، اور روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ سے نہایت ہی شباہت ہوگی، ہر اعتبار سے، قد اور قامت میں بھی رسول اللہ کے شبیہ ہے، چہرے کے اعتبار سے بھی رسول اللہ کے شبیہ ہے، اور بولنے کے اعتبار سے بھی شبیہ ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام۔ یعنی دقیقاً وہی الفاظ جو سید شہداء حضرت علی اکبر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ خلق اور نطق میں میرے جد کے شبیہ ہے، اسی طریقے سے حضرت بقیت اللہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی رسول اللہ کے شبیہ ہے، شباہت ہے۔ یعنی گویا یہ کہا جا سکتا ہے شبیہ مصطفیٰ کہ گویا جو کربلا میں جو واقعات ہوئے ہیں، جو کربلا میں واقعہ ہوا ہے، ہر شخص کی نیابت میں ایک شخص شہید ہوا۔ اور یہ بات میں ایک بہت بڑے عالم سے میں نے سنی ہے، جو میں کہنے جا رہا ہوں۔
خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے جو شخصیت کربلا میں شہید ہوئی ہے وہ حضرت باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام ہے، جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی نیابت میں شہید ہوئے۔ کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کربلا فقط واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک ایسے عشق کا ایک ایسا باب ہے کہ انسان جو ہے وہ حیران ہو جائے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے حضرت باب الحوائج شہید ہوتے ہیں، اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے حضرت سکینہ بنت حسین، جو کہ تاریخ میں 3-4 سال لکھتے ہیں، اور بعض مقاتل میں یہ لکھ دیا کہ شہید ہوئی اور شام کے خرابے میں ان کی شہادت واقع ہوئی اور وہیں پہ ہی دفن ہو گئے۔ آج بھی جو لوگ شام جاتے ہیں، دمشق، وہاں پہ زیارت کرتے ہیں، مصائب بھی اسی طریقے سے مصائب ہے جو حضرت سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے مصائب ہے۔ آج چونکہ خوشی کا دن ہے، اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن عظیم مصائب ہے۔ اور حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کی طرف سے جو شہزادہ کربلا میں شہید ہوا ہے وہ حضرت قاسم ابن حسن المجتبی ہے۔ حضرت قاسم، کچھ دن پہلے ان کی ولادت جو 7 شعبان کو ہے گزری ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی عظمت ہے۔ خود امام کی نیابت میں یہ شہید ہوتے ہیں کربلا میں۔ اور حضرت رسول اللہ کی طرف سے کون شہید ہوا؟ وہ حضرت علی اکبر ہے۔ خلقن و خلقن و منطقن اشبہ الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ شباہت رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ داستان ہے کربلا کی یہ، اور جو داستان ہے کربلا کی، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ سمجھا، لیکن یہ حقائق ہے کہ کربلا جو ہے وہ ایک عشق کا دروازہ ہے۔ اندر تو چلے جاؤ، اللہ کی قسم انسان جو ہے وہ خود اپنے وجود کو بھول جائے گا کہ میں کون ہوں۔ داستان ہے عشق کی کربلا۔ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو کہ منتقم خون امام حسین علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے والے ہیں، تمام کے تمام شہیدوں کا زیارت ناہیہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ایک شہید کی مدح کرتے ہیں۔ یاران باوفا تک، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاران باوفا ہے، وہاں تک جو ہے مدح کرتے ہیں، اور عجیب جملہ کہہ دیا، فرمایا کہ خون کے آنسو روتا ہوں میں۔ امام نے فرمایا کہ میں خون کے آنسو روتا ہوں، بے دموع دمن، خون کے آنسو روتا ہوں۔ منتقم خون امام حسین علیہ السلام جہاں بحث رجعت ہے، تو رجعت میں بھی ان شہداء کا رجعت کرنا یہ ثابت ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت سید شہداء علیہ السلام اپنے یاران باوفا کے ساتھ رجعت کریں گے، اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے کہ ہم جو ہے ہم بھی آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہے۔ شعبان المعظم ہے، اس وقت آپ ٹیلی ویژن پر بھی دیکھ رہے ہیں، یقیناً حضرت سید شہداء علیہ السلام کے حرم کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں، اور جو زائر امام حسین علیہ السلام ہے، وہ در حقیقت خود اپنے وقت کے امام کی طرف جا رہا ہے، چونکہ امام کون ہے؟ منتقم خون امام حسین علیہ السلام، خون کا انتقام لینے والے ہیں۔ تو یہ جو لوگ جا رہے ہیں، گویا کہ یہ بھی عزاداران حضرت سید الابرار ہے، اور یہ لوگ جو ہے یہ بھی امام حسین والے ہیں۔ تو یہ لوگ اگر فوت بھی ہو جائے، ان کو بھی شہدائے کربلا کے ساتھ اٹھا دیا جائے گا۔
روایت میں ملتا ہے کہ رجعت جو ہے وہ ان افراد کی بھی رجعت ہوگی کہ جو امام کے منتظر ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان، پاکستان، دنیا کے ہر ملک سے حضرت سید شہداء علیہ السلام کی زیارت کے لیے لوگ آ رہے ہیں. چاہے خوشی کا دن ہے، چاہے غم کے دن ہے، لوگوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ کربلا کی طرف رواں دواں ہے. کون ہے یہ لوگ؟ یہ منتظران ظہور امام زمان علیہ السلام ہے. ظہور امام زمان علیہ السلام. یہ لوگ جو ہے آج بھی جو سید شہداء کی ذریح کو آ کے چومتے ہیں، وہاں پر گریہ کرتے ہیں، یہ امام حسین والے ہیں. یعنی گویا ایک احتجاج ہے. کہنا یہ ہے کہ وقت کے امام اگر آپ تشریف لے آؤ گے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور آج بھی جو گنبد پہ سرخ پرچم کا لہرانا ہے، شاید پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ عرب میں جب کوئی شخص ناحق قتل ہو جاتا تھا اور اس کا انتقام لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا تو اس کے گھر پر ایک سرخ پرچم لگا دیتے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا انتقام ابھی باقی ہے، اس کا انتقام ابھی باقی ہے. حضرت سید شہداء علیہ السلام کی حرم کے اوپر اور آپ کی گنبد کے اوپر جو سرخ پرچم کا لہرانا ہے، یہ اس چیز کی دلالت ہے کہ ان کا انتقام ابھی باقی ہے. کوئی ہے جو آ جائے گا اور اس کا انتقام لے گا. مظلوم کے زائرین ہے، اور اس وقت جو زائرین آپ ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہیں، مخصوصاً اس ماہ شعبان میں بحمد اللہ تعالی ایک بہت بڑی تعداد حضرت سید شہداء علیہ السلام کے حرم کی طرف آتے تھے اور مختلف ممالک سے آتے تھے. حتیٰ اس دور میں کورونا کا دور ہوتا تھا اور ہم لوگ جو ہے ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے توسط سے کربلا کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہر جگہ تک یہ کربلا کا پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے اور لوگ جو ہے وہ زیارت کر سکے حضرت سید شہداء علیہ السلام کی. تو ہماری یہ ڈیوٹی مولا نے لگائی ہے. ہم لوگ جو ہے اس دور میں جب کورونا کا وہ دور تھا کہ لوگ خوف اور ہراس کی وجہ سے اپنے گھر سے نہیں نکلتے تھے، اس دور میں بھی ایسے پیش رفتہ ممالک سے بھی مومنین کال کرتے تھے اور وہ کہتے تھے بس موت آ جائے، ایک دفعہ زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب ہو جائے. یعنی مقام عشق ہے. انسان جو ہے وہ اپنے جان سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. آتے ہیں حضرت سید شہداء علیہ السلام کے پاس. کس قدر لوگ جو ہے وہ، لوگوں کے لیے اس سے بڑا اور غم کا مقام کون سا تھا مومن کے لیے کہ کربلا کے رستے جو ہے وہ بند ہو گئے تھے. ابھی بھی بہت سارے ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو کربلا آتے ہیں، اور آج کے دور میں جو سفر کے مشکلات ہے، یقیناً ایک تو مالی اعتبار سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان مشکلات کو رفع اور دفع فرمائیں اور مومنین جو ہے وہ ایک دفعہ پھر آسانی کے ساتھ زیارات کے لیے تشریف لے آئیں. آج کل کے دور میں فینینشلی واقعاً جو حالات بنے ہیں اس اعتبار سے ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اپنی برسوں کی کمائی کو راہ امام حسین علیہ السلام میں خرچ کرتے ہیں. برسوں کی کمائی کرتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں کربلا کی طرف. گویا جو ایک قدم اٹھا رہے ہیں کربلا کی طرف، امام زمانہ علیہ السلام کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں. چونکہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے اہداف میں سے ایک یہ ہے کہ ظالم کو اس کے کفر کردار تک پہنچا دے. ظالم کو کفر کردار تک پہنچا دے. ہر وہ ظالم جو ظلم کرنے والا ہے، ہر وہ شخص جو ظلم کرتا ہے لوگوں کے اوپر. اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑا ظلم جو ہوا ہے وہ حضرت سید شہداء علیہ السلام اور اس خون ناحق اور بلکہ رسول اللہ کے خون کو بہایا گیا ہے. رسول اللہ کے خون کو کربلا میں بہایا گیا ہے. منتقم خون امام حسین علیہ السلام حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اور آخر میں چونکہ تقریباً وقت جو ہے وہ بھی انتہا پر پہنچنے والا ہے، میں
خود منتظر امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے بھی ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن انتظار جو ہے، انتظار کا صحیح طریقہ یہی ہے، صحیح طریقہ کہ انسان جو ہے اگر اپنے وطن میں ہے تو وہ عزاداری میں کوئی کمی نہ کریں، عزادار امام حسین علیہ السلام رہے، عزاداری ہو، دوسرے شخصیات کو چھوڑ دیں، کون سا عالم کیا کہہ رہا ہے، کون سا عالم کیا کہہ رہا ہے۔ وہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ کبھی جو ہے ایک مشکلات ہے، ایک عالم نے یہ کہہ دیا، ایک نے وہ کہہ دیا، دوسرے لوگ جو ہے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے، عزادار امام حسین علیہ السلام بنے، اور عزاداری کا وہی طریقہ جو برسوں سے چلتا آ رہا ہے ہمارے پاک اور ہند میں، اسی طریقے سے عزاداری کریں۔ بہت سارے کچھ لوگ بھی ہے کہ جو عزاداری کے نام پہ یا کمیاں کرتے ہیں یا زیادتیاں کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہم لوگوں کا جو فریضہ ہے، دل میں درد ہونا چاہیے امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ منتظر امام زمان علیہ السلام اور انتظار کا یہی طریقہ جو ہے وہ صحیح طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے، چونکہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو یقیناً وہ منتقم ہے، خون امام حسین علیہ السلام کا منتقم ہے۔ تو جب حضرت تشریف لائیں گے تو اس وقت یہ لوگ جو ہے، جو عزادار ہے، وہ بھی ساتھ ہوں گے، اور ہر موقع جو بھی ملے انسان جو ہے اس موقع سے استفادہ کرے۔ خود اگر آپ کے علاقے میں عزاداری کا سلسلہ ہے تو بے شک آپ عزادار بنے رہے، اور اگر کربلا کا موقع فراہم ہوتا ہے تو یقیناً کربلا کی طرف جو مومنین کا سلسلہ ہے بھی صحیح اور آتے بھی ہے کربلا کی طرف، بس اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام سے وابستہ کر لو۔ جب اس سے وابستہ رہو گے، یہی انتظار کا صحیح طریقہ ہے، اور وہی جو ہے وہ منتظر امام زمان علیہ السلام اور حقیقی منتظر ہے کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا وفادار ہے۔ اور یہ جو آج کل کے دور میں جو ہوا چلی ہے، خود کمیونسٹ اور یہ جو لوگ جو جس کو کہتے ہیں کہ خدا پر اعتماد نہیں رکھتے، یا اگر خدا پر بھی اعتماد رکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ خدا کی منشا ہوتی ہے، اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے یہ ہم نہیں کر سکتے۔ خدا نے جو حدود قائم کیے ہیں اسی حدود کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اور یقیناً اللہ کے حدود میں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے، کہ جس میں روایت میں یہ وارد ہوا، فرمایا کہ خدا جس کی خیر چاہے تو اس کے دل میں زیارت امام حسین علیہ السلام اور خود امام حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جس کا برا چاہے، جس سے خدا ناراض ہو جائے، اس کو اس کے دل میں، اس کے دل خبیث میں بغض امام حسین علیہ السلام اور زیارت امام حسین علیہ السلام کا بغض ڈال دیتا ہے۔ یہ مسلم حدیث ہے، اور آج کل کے دور میں جو افراد کفر اختیار کرتے ہیں اور بہت سارے معاشروں میں بھی گفتگو کرتے رہتے ہیں، ان خبیثوں کے اولاً تو نزدیک جانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ خبیث جو ہے وہ خود جو ہے ان کی ذہنیت جو ہے وہ تقریباً ڈاؤن ہو چکی ہے، اور اپنے بچوں کا بھی ہمیں خود خیال رکھنا چاہیے، چونکہ راہ انتظار جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے اس مقدس ایام میں کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔